मॉनसून की बारिशें और कराची। जी हाँ, थोड़ी सी ज्यादा बारिशें क्या हो जाती हैं, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। मुख्तलिफ आबादियों के गिर्द बहते नाले कहीं टूटे फूटे मिलते हैं तो कहीं आधी शक्ल में मिलते हैं। लिहाजा इधर बारिश शुरू हुई और उधर तबाही का मंजर, और अवाम कहते हैं सिर्फ दावों के अलावा कुछ देखने में नहीं आता। शहर में 3 बड़े और अहम नाले हैं जहां से बरसात का पानी गुजरता है, जिनमें शफीक मोड़, गुजर नाला और मलीर नाला शामिल है। इस वक्त ये तीनों नाले कचरे से भरे पड़े हैं और बारिशों की सूरत में इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल का खदशा है। दूसरी तरफ इंतजामिया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हर किसी ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नालों के करीब आबादियों में आबाद लोग इंतहाई परेशान नजर आते हैं और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ज्यादा बारिशें हुई तो वो बेघर हो जाएंगे। जब बारिश आती है पानी यहाँ खड़ा हो जाता है, घरों में जो है ना पानी जो चला जाता है। बारिश होती है, बरसात होती है, पूरा अली मोहम्मद गोट के अंदर कम से कम भी 4 फुट पानी खड़ा होता है। बहुत पानी इतना भर जाता है, खंडों तक हमारे यहाँ तक हो जाता है, घर का यहाँ तक सामान तक भी भेज जाता है हमारा। बारिश में इतना पानी भर जाता है बेटा कि हम लोग है ना छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं, यहाँ से निकल नहीं सकते हम लोग। कराची की शहरी इंतजामिया की जानिब से मॉनसून की बारिशों के लिए इंतजामात के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन शहरी बताते हैं कि असल सूरत हाल कुछ और है और इनका मुतालबा है कि बर वक्त इंतजामात करके इनको मुश्किलात से बचाया जाए। प्रोग्राम हम आवाम के लिए, कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शाहिद इस्माइल, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। सिर्फ नालों में कचरे का जमा होना ही मसला नहीं है, इनकी सफाई ही मसला नहीं है, बल्कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ के शहरियों के लिए ना तो ट्रांसपोर्ट है, ना पीने का साफ पानी है, तालीमी इदारों की बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है, फुटपाथों की बुरी हालत है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सैकड़ों मसाइल हैं जिन्होंने इस शहर को जकड़ा हुआ है। इन तमाम पर बात करेंगे, मगर क्योंकि मॉनसून का मौसम है और अगर बारिशें यहाँ पर होती हैं और अगर इस दफ़ा 50 मिलीमीटर या 55 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो जाती है, तो फिर शहरियों के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और ये शहर डूब चुकेगा। कराची में रिकॉर्ड है 2009 में यहाँ 205 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अरबों रुपए का नुकसान हुआ था आवाम का। उनकी गाड़ियाँ डूब गई थी, यहाँ पर अम्बात हुई थी, लोग जख्मी हुए थे, उनके घर गिर गए थे। और इस वक्त भी अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, मेरे साथ रऊफ अख्तर फारूकी साहब मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद हुसैन खान साहब मौजूद हैं, साबिक वजीरे बल्दियात सिंध और मौजूदा सूबाई असम्बली में रुकन भी हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के दरमियान में मैं बात करने की कोशिश करूंगा पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी और इस शहर के मसाइल पर उनसे ही बात करूंगा। सबसे पहले तो सर आपसे बात करता हूं कि रिपोर्ट भी आपने देखी, मेरे इब्तदाई जुमले भी आपने सुने, आप क्या कहेंगे? मैं इस रिपोर्ट की हद तक जो आपने हमें दिखाई है यकीनन तस्वीरी जायज़ा है, इससे इनकार तो नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत कम आपने दिखाई है। इसके जो दूसरे पहलू हैं उसको आपने छुपा लिया है। हम कहते हैं मीडिया अगर दोनों चीज़ों को सही तरीके से पोर्ट्रे करे तो आवाम को वो पिक्चर जाती है जिसके बाद सब कुछ रिजल्ट निकल सकता है। हमने एक पहलू ये दिखा दिया कि नाले कचरे से या गार्बेज से अटे हुए हैं, दूसरा पहलू जहाँ पर सफाई हुई वो आपने इसमें पिक्चराइज नहीं किया। कराची में कमोबेश 16 से 18 नाले हैं, मेजर नाले, 17 नाले जो मेजर नाले हैं जो कराची का पानी ले करके और समुद्र में जाकर डालते हैं। ये वो नेचुरल ड्रेन्स हैं जो कुदरत ने हमें तोहफतन दी थी और ये आज से नहीं, यकीनन ये डे 1 से हैं ये। और इसको अगर आप बैकग्राउंड में जाते हो तो जब ये ड्रेन थी, कुदरती तौर पे बने हुए ड्रेन नहीं, कुदरती तौर पे बने हुए ड्रेन है ये, और उसमें कुछ हमने बनाए मैन मेड है, लेकिन जो अक्सरियत है वो कुदरती बनी हुई है। जब ये एक्चुअल जब बने थे, ये बनाए गए थे, ये कुदरत ने हमें ये दिए थे, इसका जो बेड साइज था वो 200 फीट भी था, 250 फीट भी था और 300 फीट भी था। और आज वो श्रिंक होकर के कहीं 5 फुट और कहीं 6 फुट है। बात करूंगा, मगर आपने जैसे कहा ना कि सफाई के बारे में आपने नहीं बताया, मैंने बताया कि हम सिर्फ 40% कचरा उठाने की इस्तिताअत रखते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैंने इसकी बातें नहीं की। मैं आपने जो नालों की पिक्चर दिखाई है कि नाले गार्बेज से भरे हुए हैं। अगर 60% कचरा शहर में रहता है तो वो कहाँ जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है, जो आपने दिखाया। तो ये तस्वीर गलत है क्या? नहीं, मैंने इस तस्वीर मैंने जो दिखाई, आपने तस्वीर अधूरी दिखाई है। मैंने ये नहीं आपने गलत कही है। मैंने ये कहा कि आप दोनों पहलू दिखाइए। शहरी इदारों के पास इस्तिताअत नहीं है, आपके पास सिर्फ 200 गाड़ियाँ 2007 में जो खरीदी गई थी उसमें से 100 गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं। अगर डीएमसीज की भी गाड़ियाँ उसमें जमा कर लें तो 200 गाड़ियाँ बनती हैं। ये 200 गाड़ियाँ अगर हम एक एवरेज भी लगा लें और मैक्सिमम एवरेज लगा लें कि 15 टन कचरा एक गाड़ी उठाती है और वो
ڈمپ آپ کی فکر صحیح ہے آپ کی، میں اس پہ اگر وہ بالکل انکار نہیں کر رہا اور ہوں. 2 چکر بھی لگاتی ہے، جو کہ 2 چکر ایک گاڑی نہیں لگاتی، اگر وہ 2 چکر بھی لگاتی ہے تو بھی شہر کا صرف 5,000 سے 6,000 ٹن کچرا وہ اٹھا سکتی ہے. 10,000 ٹن کچرا رہتا ہے. حسن بھائی آپ کی طرف آؤں گا، مگر یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہونے چاہیے اور انتہائی ڈرا دینے والے فیکٹس ہیں. 10,000 ٹن کچرا کراچی شہر میں پڑا رہ جاتا ہے. اگر ہم اسے 30 دن میں دیکھیں تو یہ 10 کروڑ 80 لاکھ ٹن کچرا، یہ سال کی 365 دن میں 10 کروڑ 80 لاکھ ٹن کچرا شہر کے اندر پڑا رہتا ہے جو یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا. آپ والیوم دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا زیادہ ہے. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کا شہر صاف ستھرا ہوگا. شہر کا تو حال خراب ہو رہا ہے دن بدن. دیکھیں مسعود، بات آپ کی بالکل درست ہے، اور چاہے کراچی ہو یا کوئی اور شہر ہو دنیا کا، میگا سٹی جسے ہم کہتے ہیں، جسے میٹروپولیٹن کارپوریشنز کہتے ہیں، اس کو جب تک ڈیو شیئر اس کا نہیں ملے گا، اس کا پورا حق نہیں ملے گا، وہ شہر کبھی بھی دنیا میں رن نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کو جب تک اس کی حقیقی قیادت نہیں ملے گی، جسے ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ قیادت، اس وقت وہ شہر ترقی نہیں کر سکتا. آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں مسعود کہ ایک طرف اس شہر کے پاس وسائل نہیں ہیں، مسائل بے انتہا ہیں. دوسری جانب جو بلدیاتی نمائندے جن کی یہ پہلے دن سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بلدیاتی مسائل کو وہ حل کریں عوام کے درمیان جا کر. ایک وقت تھا جب لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا پرویز مشرف صاحب والا، جب مصطفیٰ کمال بھائی ناظم تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اکیلے تنے تنا اس شہر کو اتنی ترقی دی تھی؟ 2,000 سے زیادہ نمائندے تھے اس وقت کراچی کے اندر. 178 یو سی میں، ہر یو سی میں 13 نمائندے تھے. 2300 کچھ ایسے نمائندے بنتے ہیں. آج یہ شہر 7 افراد کے حوالے ہے. KMC رفتر فاروقی صاحب، 6 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر. یہ 7 افراد 2.5 سے 3 کروڑ آبادی والے شہر کے مسائل سے عوام کو کس طرح نکالیں گے، جہاں پر بھی ہے، کچی آبادیاں بھی ہیں، سیوریج کا سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے کہ ان جو بلدیاتی قیادت ہے وہ نہیں ہے، اور دوسری جانب جب آپ نظر ڈالیں کہ اس شہر کو جو اس کا بنیادی حصہ ملنا چاہیے، وہ بنیادی حصہ بھی پچھلے 5-6-7 سالوں سے نہیں مل رہا ہے. چاہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سائٹ پر ہو، چاہے وہ سڑکوں کے لیے ہو، چاہے وہ ان کی تنخواہوں کے لیے ہو. اس وقت جو ان اداروں کی صورتحال ہے وہ یہ کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ فاروقی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا سکتے ہیں. جس شہر کی یہ حالت ہو کہ اس شہر کو کوئی آن کرنے والا نہیں ہے سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے. ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں وزیر اعلیٰ کو بھی بار بار ہم نے بتائیں، منسٹر لوکل گورنمنٹ کو بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں، اسمبلی میں ہم نے ریزولیشنز بھی لائے، اسمبلی میں ہم تحریک التوا بھی لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی پچھلا جو بجٹ گیا ہے 2014 کا جون میں، اس میں بھی ہم نے پوری کراچی کی تقریباً 42 اور 70-75 ارب کی ہم نے اسکیمیں دی تھیں ڈیولپمنٹ کی، انہیں رد کر دیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک کیپٹل سٹی ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے کہ سندھ کا کیپٹل ہے. اس شہر کے جو باسی ہیں وہ ویلیو ایڈڈ سروس چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس سب سے زیادہ پے کرتے ہیں، اور ویلیو ایڈڈ سروس چاہنے کے لیے وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان کے حقوق کا دفاع کریں. آپ گورنمنٹ میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان چیزوں پہ سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں. آپ صرف زبانی کلامی کارروائی تو کرتے ہیں، ہم تو اسے زبانی کلامی کہیں گے کیونکہ آپ نے کہہ دیا، لکھ دیا، بتا دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. عملی طور پر تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے، حکومت میں ہم ہیں، لیکن ہم ہیں حکومت کے الائی. حکومت ہماری وجہ سے نہیں ہے. آپ کرنی چاہیے تھی. دیکھیں آپ کو میں اسی طرف آ رہا ہوں، مگر آپ الائی بن گئے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم نے بارہا یہ ساری چیزیں دیکھیں، بات کیا ہے مسعود، ایک چیز کو آپ اپنا ریئلائز کریں، کیا عوام، میں اگر کسی علاقے میں ووٹ کے لیے جاتا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے، کیا لوگ مجھے اس وجہ سے ووٹ دیتے ہیں کہ میں اپوزیشن کروں گا، مخالفت میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، آپ کے مسئلے حل نہیں کروں گا؟ جب کوئی بھی امیدوار الیکشن میں جاتا ہے، پبلک میں جاتا ہے، وہ عوام کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے ووٹ دیں گے، میری پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. اسی بنیاد پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور جو ڈیموکریسی ہے پاکستان کی، وہ ڈیموکریسی نام ہی ہے اقتدار کا حصول. ٹھیک ہے،
جب اقتدار کا حصول ہے کہ جی اقتدار میں جو جائے گا وہ اقتدار کی جو اس کے طاقت ہے یا اقتدار کی جو اس کی مشینری ہے اس کو استعمال کر کے عوام کے مسائل کو حل کرے گا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اپوزیشن میں رہنے والی پارٹی جسے پتا ہے کہ سندھ میں جس کی حکومت ہے اس کے پاس ٹوٹل جو مینڈیٹ ہے رورل سندھ کا ہے, تو کیا ہم اس سے دشمنی مول لے کر اپنے سٹی کو, اربن ایریاز کو اس دشمنی کی بھیٹ چڑھا دیں؟ تو آپ نے ان کے الائی بن کر کون سا فائدہ کر دیا؟ ہم ان کے ساتھ جا کر دیکھیں, آپ نے ان کے ساتھ جا کر آپ نے کیا فائدہ کر دیا؟ نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کر, بہت سارے کام ہم ان سے کروا رہے ہیں, بہت ساری چیز چل رہی ہیں, لیکن جس انداز میں اس شہر کی خدمت ہونی چاہیے اس انداز میں اس شہر کی خدمت نہیں ہو رہی. یہ میرا کہنے کا متحدہ قومی موومنٹ جب دوسری چیزوں پر احتجاج کرتی ہے, پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے رمضان میں مظاہرہ بھی کرتی ہے, وہ پیٹرول کے پرائز اگر کبھی اس پر مظاہرہ کرنا ہو اس پر بھی مظاہرہ کر لیتی ہے, تمام چیزیں کرتی ہے, ان معاملات پر کیوں نہیں اٹھتی؟ دیکھیں, ہم نے بارہا ماضی میں بھی مظاہرے کیے, لیکن جو اس وقت پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, جس طرح معاملات جاتے ہیں, آپ مہینے میں 10 ریلیاں نکالیں, حکومت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اس مظاہرے سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن کراچی بند ہوتا ہے, وفاق تک کھل جاتا ہے. یہی میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. اب سنیں, ہم جس دن ہڑتال کر دیں پورے پاکستان کا میڈیا ایم کیو کے پیچھے ڈبہ باندھ دیتا ہے کہ جی پھر وہ دکھانا شروع کرتا ہے. نہیں سنیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, پھر وہ میڈیا دکھانا شروع کرتا ہے کہ جی غریبوں کے چولہے بند ہو گئے. 365 دن میں ایک دن تو ایسا نکالیں جو وہی میں کہہ رہا ہوں, پھر جو ہے پھر یہ پورا میڈیا, پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں, تمام مذہبی پارٹیاں پھر یہ میلائن کرنا شروع کرتی ہیں کہ جی کتنے ارب کا نقصان پہنچا دیا, 5 ارب کا ایک دن میں نقصان پہنچا دیا. او بھائی 5 ارب کا نقصان پہنچا دیا, آپ کو 70% یہ شیئر ریونیو دے رہا ہے, آپ اس کو پانی کی لائن دینے کو تیار نہیں ہو. ادارے کی طرف بھی آتے ہیں جو شہری سہولیات فراہم کرنے کا ادارہ ہے. رؤوف صاحب, آپ کا ادارہ بجٹ 33.4 بلین 2014-2015 کے لیے, جو کل تنخواہیں ہیں وہ کے ایم سی کی تنخواہیں 12.8 اور اگر اس میں کے ڈی اے بھی شامل کر لیں تو 15 بلین. 15 بلین کی آپ تنخواہیں دے کر 15 بلین کی جن کو تنخواہیں دے رہے ہیں ان سے 18 بلین کا آپ کام کروا رہے ہیں. ایسے کون سا ادارہ چلتا ہے؟ نہیں, اس سے آپ کا مراد کیا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہ دیں یا تنخواہیں کم کر دیں؟ تنخواہیں آپ یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر نہیں چل رہا تو آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو جو پیسہ دیا جاتا ہے آپ اسی میں رہ کے کام کر رہے ہیں. جی جی, آپ نے جو بجٹ بنایا, سندھ گورنمنٹ نے ہی آپ کو بجٹ دیا, اپنا ریونیو جنریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا؟ 2007 میں ایک یوٹیلیٹی بل متعارف کرایا گیا تھا, اگر اس سے آپ ویسے جمع کریں عوام سے تو کم از کم 5 ارب روپے آپ جمع کر سکتے ہیں سال کے. جی, سب سے پہلی بات تو کہ یہ جو فیگر ہیں, یہ فیگر آپ کے پاس جہاں سے بھی آئی ہیں یا جس نے بھی آپ کو دیے ہیں, چاہے وہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو, یہ انفیکٹڈ فیگرز ہیں. 5 سے 7 ارب آج تک کبھی بھی اس ٹیکس کے مد میں کے ایم سی کو نہیں ملا. آ سکتا اگر ریکوری ہوتی ہے تو وہ مشکل سے اگر ہوتی ہے تو 16-17 کروڑ کے قریب اتنی ریکوری ایسی ہوتی ہے. اب ریکوری نہ ہونے کی وجہ پھر دوسری پھر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر ہم ریکوری کی بات کرتے ہیں, میں اسی بات پر آنا چاہ رہا تھا, آپ 15 ارب روپے کی تنخواہ دیتے ہیں جی, اور آپ 15 ارب کی نہیں, وہ تھوڑی سی فیگر آپ کی غلط ہے, 12 ارب کی تنخواہ دیتے ہیں. 12.8 ارب تو آپ کی صرف کے ایم سی کی ہے, مگر کے ڈی اے کے اسٹاف کو بھی تو آپ اس میں تنخواہ دیتے ہیں نا. اب ان کو بھی اگر ملائیں تو 15 ارب روپے کی تنخواہ آپ کی بنتی ہے. 15 ارب روپے کی تنخواہ دیتے ہیں, 18 ارب روپے آپ خرچ کرتے ہیں. آپ کو جو جنریشن کرنی چاہیے, جو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے, وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو یہ گورنمنٹ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ادارے کی اپنا جو اسٹرکچر ہے, اس کی اپنی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. دیکھیں, یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ پاکستان کا پورا ہی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا سیکٹر ہے نوکری دینے کا, وہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے گورنمنٹ میں جا کے نوکری لے لے, جیسے بھی جا کر کے لے. اگر ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہوتی, ہمارے پاس ایک پرائیویٹ سیکٹر پروموٹ ہو رہا ہوتا, جو ایک ماضی میں اس کی طرف بہت رغبت ہونی شروع ہو گئی تھی, لیکن بعد میں حالات کے تحت وہ سب لوگ یہاں سے چلے گئے, تو یہ تمام جابس وہاں چلی جاتی ہیں اور گورنمنٹ پر یہ برڈن نہیں آتا اور سارا پیسہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا.
हमारा अलमिया की वजह से तबाह है आपका इदारा? मैंने सियासी की तरफ से संभाल ली, मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा सेक्टर जो है नौकरी देने का गवर्नमेंट सेक्टर है। कौन देता है नौकरी? नहीं, कोई भी आवाम को मिलती है। जब आवाम को भर्ती किया जाता है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि इदारे में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो अलमिया वो ये है कि नौकरियाँ गवर्नमेंट सेक्टर ही सबको प्रोवाइड करता है। मेरा कहना यहाँ पर ये है कि अलमिया हमारा ये है सोसाइटी का, इस मुल्क का, कि तमाम नौकरियों का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट सेक्टर ले रहा है। और मुल्कों में ये होता है कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलती है तो गवर्नमेंट के लोग नहीं आते हैं। हमारे पास जो अलमिया है, हमारे पास आप खुद देखिए, आपके पास एयरलाइन सब चली गई हैं, हुसैन भाई, आपके ऑफिस सब चले गए हैं, कारोबार खत्म हो गया लोगों का। आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए एक सरकारी इदारे को वो जनरेट कर रहा है? मैं आपसे इस पर बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद ना सिर्फ हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे बल्कि हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक अहम शख्सियत मौजूद होगी जिससे हम बात करेंगे और इन तमाम मामलात पर बात करके हम जानना ये चाहेंगे कि आखिर वाकई वो पॉलिटिकल विल जिसकी ज़रूरत है इन मसाइल को हल करने के लिए वो कहीं मौजूद भी है या नहीं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। रोशनियों का शहर जो कराची कहलाया करता था, अब रोशनियां उतनी ज़्यादा तो नहीं रही मगर अब भी ये रोशनियों के शहर के नाम से मशहूर है। मगर हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि अगर कराची में से कचरा उठाने का काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो ये रोशनियों के शहर के बजाय कचरे का शहर कहलाया जाने लगेगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक से पहले भी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मोहम्मद हुसैन खान साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये रोशनियों का शहर कचरे के शहर के नाम से मशहूर हो जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त तो एक नाम और इस शहर को मिला हुआ है, चिंचियों का शहर। जी, ये भी एक नाम मिला हुआ है। मसूद भाई, आपकी जो परेशानी है ना, जिस तरफ आप ये सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं इस शहर के हवाले से, जो आवाम को बताना चाह रहे हैं, देखें ये तमाम परेशानियों का सिर्फ एक हल है। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये, इस शहर के जो वारिस हैं, जो इस शहर का शहरी है, इस शहर का नुमाइंदा है, जिसे इस शहर के लोग वोट देते हैं, उन्हें अगर इस शहर का कंट्रोल दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये, इस शहर के वसाइल को यहाँ से लूट कर अगर आप पूरे पाकिस्तान पर खर्च करेंगे, इसके वसाइल इस शहर पर खर्च नहीं करेंगे। सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। नहीं सर, ये कैसा लफ्ज़ है? लूटा ही जा रहा है ना। जब से एक तो एक फॉर्मूला बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका हिस्सा जाता है मरकज में और मरकज से फिर सूबों को मिलता है। लूटने से मुराद मेरी ये है कि जिस अंदाज में लेकर जा रहे हैं उसमें से जब देने का वक्त आता है इस शहर को नहीं दिया जाता, तो इसका मकसद है कि इस शहर को लूटा ही जा रहा है ना। तो इसके लिए तो फिर विफाक में आवाज उठानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि इस शहर को आप ऑन करें। जब आप कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है तो फिर इसको एज ए मिनी पाकिस्तान ऑन करें। नहीं, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है सर, इसमें कोई पॉलिटिकल किसी का स्टेक नहीं है। यहाँ आकर जलसे जुलूस जरूर हो सकते हैं मगर वोट आप लेते हैं। बात आपकी उस हद तक ठीक है, वोट हम लेते हैं। जनाब, पूरे पाकिस्तान को कराची पाल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान का हर शहरी यहाँ पे रह रहा है। केएमसी को जो बजट सिंध गवर्नमेंट से मिलता है उसमें केएमसी जिस तरह से अपना बजट बनाती है और काम करती है, अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। और इस पर जो रऊफ साहब का मौक़िफ़ था वो ये कि जी हम कलेक्शन नहीं कर पाते। कलेक्शन नहीं कर पाते, ये इंतज़ामी मसला है, सियासी मसला है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, इसमें सियासी मसला भी है, इंतज़ामी मसला भी है। बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अपने मन पसंद के अफसरान को लगाना, ये गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। यहाँ तक हो रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेटरों की लिस्टें उठा के देख लो, डीएमसीज़ की लिस्टें उठा के देख लें कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर कितने हफ्ते रहा है, कितने दिन रहा है, कितने महीने रहा है, और उससे आप पूछ लें वो कितने पैसे देकर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एमसी लग रहे हैं, एक हफ्ते 15 दिन के एमसी लगाया जाता है, 15 दिन के बाद हटा के दूसरा लगा दिया जाता है। तो ये जो बार बार की ट्रांसफर पोस्टिंग है, ये उस इदारे की बेहतरी के लिए या इसके पीछे कुछ और मकासद हैं? एक बात। दूसरी बात ये, जब इस किस्म के अफसरान, इस किस्म के अफसरान जब इस अंदाज में लगाए जाएंगे तो आप वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी की उम्मीद कहाँ से रखेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो पैसा देकर आ रहा है
وہ پیسہ وہ نکالنے میں لگ جائے گا, اس کا پھر ریونیو سے تعلق نہیں. وہ کہے گا میں 50 لاکھ دے کر آ رہا ہوں تو 50 لاکھ پہلے میں ہفتے 15 دن میں نکال لوں, اس سے پہلے کہ مجھے ہٹا دیا جائے. نہیں آگے. اور دوسری بات یہ کہ جو صوبائی بجٹ ہے اس میں جو لوکل گورنمنٹ کا جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ پہلے 18 ارب چل رہا تھا, 18 ارب پھر 20 ارب تک پہنچا. اس سال 25 ارب روپے لوکل گورنمنٹ کا بجٹ ADP میں, سندھ میں. سندھ کے 28 ضلع چھوٹے چھوٹے ضلع بن کر, کراچی کے 6 ضلع, کراچی کو سے 3 ارب روپے دیے جاتے ہیں 25 ارب میں سے. بھائی اگر کراچی کو آپ مٹھی, عمر کوٹ یا بدین, ٹھٹا کے برابر بھی دیں نا تو بھی تقریباً 5.25 ارب 5.5 ارب روپے بنتے ہیں, اگر ان کے برابر بھی آپ دیں. تو یہ اس طریقے سے جو نا انصافیاں ہیں نا, میں جو بات کر رہا ہوں نا مسعود, یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نا انصافیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. آپ کو کراچی کو جو سندھ کا کیپٹل ہے, کیپٹل انداز میں چلانا پڑے گا. کراچی جو پاکستان کا ہب ہے, اکنامک ہب ہے, اس کو اکنامک ہب کے طور پر اس کو پالنا پوسنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. کہ جو 70% آپ کو ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے, اس کی آپ خدمت کرو بھائی. دودھ دینے والی گائے کی خدمت کرو, اس کو تباہ نہیں کرو. اہم بات کہی آپ نے, محمد حسین خان صاحب نے بہت اہم بات کہی کہ کراچی کو ڈیولپمنٹ کی مد میں جو رقم ملتی ہے وہ 3 ارب ہے. اگر اسے آپ کراچی کی کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو سالانہ ایک شخص پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ تقریباً 240 یا 260 روپے بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتی. اگر 240-260 روپے ایک آدمی پر سالانہ خرچ ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں بھی اور مینٹیننس پر بھی, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ترقی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ان لوگوں کو ریلیف مل سکے گا. اسی میں انہوں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اسی میں انہوں نے گاڑیاں بھی چلانی ہیں, اس میں پیٹرول کا بل بھی دینا ہے, اس میں تمام خرچے بھی اسی میں سے پورے کر دیں. تو آپ ذرا یہ بھی بتائیں نا رؤف صاحب, پہلی بات تو یہ کہ کتنی ٹرانسفر پوسٹنگز آپ کتنے عرصے سے ہیں ابھی؟ مجھے 7 مہینے ہوئے. 7 مہینے ہوئے. آپ نے بہت لمبا عرصہ گزار لیا. آپ سے پہلے کوئی بھی اتنا لمبا عرصہ کافی عرصے سے نہیں رہا آپ کی سیٹ پر. ادارے کے حالات لوگوں کو صاف صاف آپ بتائیں. تنخواہوں کے معاملے پر آپ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ گاڑیاں آپ کی کھڑی ہوئی ہیں, مینٹیننس نہیں ہو رہی, پیٹرول کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. کچرے کی جو میں نے بات کی نا, یہ صرف شہر کے اندر نہیں, ابراہیم حیدری کی طرف آپ چلے جائیں, وہاں پر بہت بڑا علاقہ ہے جس میں سمندر کو پیچھے دھکیل دیا, کچرا ڈال ڈال کے پلاٹنگ ہو رہی ہے, پلاٹ بک رہے ہیں, اور یہ آپ ہی کا کچرا ہے جو وہاں پر جا رہا ہے. میں بالکل حسین بھائی کی بات کو کافی حد تک آگے کروں گا. حقیقت سے تو ہم لوگ سب کے سب بے بہرے ہیں, ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور 2 دن آئے بیٹھے ڈیبیٹ کے, اس کے بعد چلے گئے, معاملے ختم ہو جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, کراچی کو سیریسلی لینا پڑے گا, اور جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے بات کی کہ ٹیکس ریکوری کی, آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ KMC اپنا ٹیکس ریسیو کیوں نہیں کرتا, فنڈ جنریٹ کیوں نہیں کرتا. آپ کو صرف 3 ارب تو ملتا ہے ڈیولپمنٹ کی حد تک, جیسے ابھی حسین بھائی نے بات کی, اور وہ بھی ہمیں لاسٹ ٹرانچ نہیں ملتی ہے. اس کے وجوہات جو بھی ہیں اس پہ ہم بحث لا حاصل ہے. باقی تنخواہوں کے مد میں ہمیں 12 ارب کا پیکیج ضرور ملتا ہے ہمیں. باقی جو آپ کے پاس 20 ارب کا جو ریونیو ہے وہ سیلف کلیکشن KMC ہی کی ہے, لیکن وہ بہت بڑھ سکتی ہے. اور انشاءاللہ اس سال یوٹیلیٹی بل کی بات کی, بہت سے وینیوز ہیں, تخمینہ 5 سے 7 ارب روپے سالانہ کا. ہاں بہت سے وینیوز ہیں, یہ تو ایک کی بات کی ہے. لیکن اس سال جو ہم نے اس طرح ہم نے بجٹنگ کی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اس سے ہمیں ریونیو انشاءاللہ بہت کلیکشن ہوگا. اس کی میں 1-2 مثال دوں گا چھوٹی سی. ابھی تک آپ کے 5 اسٹار ہوٹلس ہیں, یہ آپ کے 2 اسٹار ہوٹلس ہیں, ان سے ہم لائسنس فیس لیتے ہیں 10 روپے پر سال, اور یہ ہم سن 60 سے لیتے چلے آ رہے ہیں. 10 روپے پر سال. کراچی جیسا شہر بڑے لوگوں کی ہے نا, جہاں پر ہوٹل بڑے لوگوں کے نہیں, وہ بڑے چھوٹے سب ملا کر چھوٹے دکان والے سبھی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو یوٹیلیٹی بل ہے, یہ جو مڈل کلاس آبادیوں پہ ٹیکس لگائے وہ بھی 100 روپے اور 140 روپے سے کم نہیں ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. المیت یہاں پر یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک پراپر طریقے سے دیکھا ہی کبھی نہیں گیا ہے, بٹ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو. بجٹ ہمارے ایسے بنتا تھا یہاں پر, جو میں نے آنے کے بعد دیکھا ہے کہ یہ ایسے کرنے لاسٹ سے اٹھا بجٹ اٹھا کر لے آئیے. ایک منٹ سن لیں. آپ کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں آپ مزید کتنی ریونیو کلیکشن کر لیں گے؟ اب مجھے انشاءاللہ اللہ تک کی ذات سے امید ہے کہ میں لاسٹ کے مقابلے کم از کم 60-70% اس میں ایڈیشن کروں گا. کتنے ارب روپے زیادہ آپ کے پاس آ جائیں گے؟ ہوپفلی میں خیال کہ 10 کے قریب تو 10-12 ارب تو ہمارے پاس ایکسٹرا آ جائیں گے. 10-12 ارب ایکسٹرا انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے. اچھا, تو اور آپ کو ضرورت کتنے کی ہے؟
اس شہر کو پراپر طریقے سے چلانے کے لیے اس شہر کو بہت ضرورت ہے. کمی کتنی رہ جائے گی؟ بہت کمی تو اس میں بہت ہے. یہ تو وہ ہے جو میں نے کہا کہ اگر 12 ارب روپے مزید جمع کر لیں گے. 12 ارب تو صرف ریکوری کی میں نے بات کی ہے. جو آپ کے پاس ایکچوئل نیڈ ہے کراچی کی, وہ نیڈز آپ کی اربوں میں ختم نہیں ہوتی ہے. وہ کتنی؟ وہ نیڈ آپ کے کراچی کا شہر, آپ نے خود ابھی بتایا کہ 240 روپے اگر سال کا ایک آدمی پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہا ہے, تو کیا یہ خرچ لاہور میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ خرچ کسی اور شہر میں ہو رہا ہے جہاں پر 30 اور 40 ارب کی میٹرو ان کو دے دی جاتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی فگر ہوگا سر, کوئی تو فگر ہوگا کہ کراچی شہر کو چلانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ دیکھیے شہر کو چلانے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کراچی شہر کو چلانے کے لیے کہ کم از کم آپ کے پاس 1 کھرب روپے تو ہو, 100 ارب تو آپ کے پاس ہو کم از کم کراچی کو کراچی بنانے کے لیے. ابھی آپ نے گاربیج کی بات کی, بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ گاربیج لفٹ نہیں ہوتا. بہت آسان ہے کہہ دینا یہ لفٹ کیوں نہیں ہوتا. سر کہنا بہت آسان ہے, اس کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے. جی نہیں, ایسے بھی نہیں ہے. مڈل کلاس آدمی سے پوچھیں, ایسے بھی نہیں ہے جس کے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے, ایسے بھی نہیں ہے. یہ کچرے کے ڈھیر اس کے گھر کے باہر لگے ہوئے, جو کراچی کو اون نہیں کرتا ہے. جو کراچی کو اون کرتا ہے اس کے گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر آپ کو بہت کم ملیں گے, بہت کم ملیں گے. وہاں پر ہماری ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کچرا کنڈیاں بنائی ہیں, دیواریں اٹھوائی ہیں, اور اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ کچرا ایک طرف رہے, وہاں سے اٹھا لیں آپ کے ادارے, وہ کچرا نہیں اٹھاتے. میں وٹنس ہوں, میں آپ کو فوٹیج دکھا سکتا ہوں, ایسی بھی آپ کو مگر اس کے باوجود وہاں پہ کچرا پڑا رہتا ہے. میں ایسی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں پر کچرا گڈی بنائی گئی, لوگوں نے اس کو توڑ دیا گیا, اور یہ ہمارے گھر کے سامنے ہماری اتفاق سے بھی یہ نہیں بنے گی. اور اس کے بعد دونوں طرف بات کریں پھر آپ. جب تک بحث نہیں ہوگی کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ ٹیبل میں بیٹھ کر کے 2 باتیں آپ کر لیں, 2 میں کر لوں, مسئلے حل ہو جائیں گے. کبھی حل نہیں ہوں گے. مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ کو میراتھن قسم کے ڈیبیٹ ڈسکشن کرنا پڑے گا, ڈسکشن ضرور کرنا پڑے گا, مگر مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا کہ 100 ارب روپے اگر ہوں تو پھر ہم کراچی کو کراچی کی طرح چلا سکتے ہیں. مگر شاید اتنے پیسے تو ڈیولپمنٹ کے لیے اور مینٹیننس کے لیے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہوں گے, اور وفاق کو بھی اس میں سوچنا ہوگا کہ کراچی کو اس نے کیا بنانا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کراچی ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ اپنی دکان کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ 50 پیسے اگر منافع کماتے ہیں تو وہ منافع کراچی کے شہریوں پر نہیں لگتا, وہ اٹھ کے جاتا ہے وفاق میں. وفاق کے بعد پھر صوبوں کا اس میں سے حصہ بنتا ہے. تو کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انویسٹ کر کے آپ ملک کی ترقی کو مزید بڑھا سکتے ہیں, اور اگر اس کی ترقی کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, اس پر توجہ نہیں کی, تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکے. ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کراچی کے نمائندہ ادارے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کراچی کی نمائندہ تنظیم متحدہ قومی موومنٹ کے رکن صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر بلدیات محمد حسین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کراچی کے جس معاملے پر بھی کر رہے ہیں اس میں سے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ وہ شہر ہے جہاں پر ٹریفک کا نظام انتہائی ناقص ہے. یہاں کی سب سے پاپولر, اور سب سے پاپولر تو میں غلط شاید کہہ گیا, یہاں کی سب سے بڑی پبلک ٹرانسپورٹ چنگچی رکشہ ہے, جو تیسری دنیا کے بڑے شہروں سے اب ختم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں انٹروڈیوس حال ہی میں کی گئی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. پانی کے شدید مسائل ہیں, یہاں پر پانی کا بحران ہے, کچرے کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے, اور یہاں پر ہائیڈرنٹ مافیا کا راج ہے. ہائیڈرنٹ مافیا تو دور کی بات, اب تو باقاعدہ لائنیں لگا کر اور پانی کئی کلومیٹر تک پیرلل سسٹم بنا کر بیچا جا رہا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہم پورے سال روتے چلے آتے ہیں. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے, اور کراچی کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور کتنا ملنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا کہ اگر 100 ارب روپے کراچی کو ملیں تو پھر ہم کراچی کو کراچی کی طرح چلا سکتے ہیں, جو جیسا روشنیوں کا شہر ہونا چاہیے, اور کراچی پاکستان کا ایک کی معاشی شہر جیسا ہونا چاہیے, ویسا ہم اسے چلا سکتے ہیں. محمد حسین خان صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ دیگر اضلاع کو کتنا پیسہ ڈیولپمنٹ کی مد میں دیتی ہے, دیہی علاقوں کو کتنا ملتا ہے, شہری آبادیوں کو کتنا ملتا ہے؟ کیا واقعی کہیں پر کوئی تمیز کی جاتی ہے کہ شہری علاقہ ہے اسے زیادہ ڈیولپ کیا جائے, یا سب کو ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں مسعود, بات یہ ہے کہ
جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سائٹ کی تو دیہی علاقے اور شہری علاقوں کی ڈیولپمنٹ یکسر مختلف ہوتی ہے اور ان کی پہ ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اب یہ کراچی جو 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں، فلائی اوورس ہیں، انڈر پاسز ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے ساری، یہ اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ جو اندرون سندھ کا اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے اس کی جو ٹوٹل اے ڈی پی ہو اتنا تو مینٹیننس کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے اتنے بڑے شہر کے اوپر. ہم حکومتوں سے یہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی اس شہر کو آپ آن کریں، یہ شہر آپ کا بھی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو بے شک یہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ یہاں کی پسندیدہ جماعت ہے یہاں کے لوگوں کی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کی دشمنی میں اس شہر کے شہریوں کے ساتھ دشمنی کریں، اس شہر کے ساتھ دشمنی کریں. کون سی دشمنی؟ ٹھیک ہے، یعنی نہیں آپ اس شہر کے جن کے علائے ہیں، آپ جن کے علائے ہیں، یہی میں بات کر آصف رہا ہوں. علی زرداری صاحب، الطاف حسین صاحب دونوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو بڑا بھائی چھوٹا بھائی کہتے ہیں. کیا ہے کہ دشمنی، کیا ہے کہ مخالفت؟ سیاسی عزائم ہر پارٹی کے الگ ہوتے ہیں، نظریات ہر پارٹی کے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سیاسی عزائم اور نظریات کی بنیاد پر پارٹیاں اپنی پالیسیاں بناتی ہیں، آگے کے پلان بناتی ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وش اور ول کے مطابق، ہماری کوششوں کاوشوں کے مطابق وفاقی حکومت کراچی کو پیسہ دے دے، سندھ حکومت کراچی کو پیسے دے دیں، تو ہمارا ووٹ بینک کیسے ٹوٹے گا؟ پھر ووٹ بینک تو اس صورت میں ہمارا ٹوٹے گا نا کہ ہم یہاں سے جیت رہے ہوں اور ہم عوام کے مسائل حل نہیں کروا رہے ہوں، تو عوام کبھی نہ کبھی تو تنگ ہوگی پھر ایم کیو ایم سے کہ بھائی ہم بار بار آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیں آپ کو، آپ تو ہمارے مسائل ہی حل نہیں کروا رہے ہو. تو یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے، ایک راز ہے، اور بار بار ہمارے خلاف جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کلیئر فنامنا ہے نا، الطاف بھائی کی ایک کلیئر تھیوری ہے. ہم اس جمہوری نظام میں کہیں بھی فٹ نہیں سمجھتے وڈیروں جاگیرداروں سرداروں کو. جن وڈیروں جاگیرداروں سرداروں کے خلاف ہم بات کر رہے ہوں حکومت کے حوالے سے اور انہی کا اقتدار ہو، تو یار وہ ہم ان کو اتنے پیارے لگیں گے کہ محمد حسین کے کہنے کے اوپر میرے حلقے کے لیے وہ اتنی اسکیمیں منظور کر دیں. آپ کے سامنے مثال ہے نا، ابھی فاروقی صاحب نے جو میگا پروجیکٹ ابھی گنائے ہیں کراچی کے، جو 20-25 سال سے پہلے تیار ہوئے تھے، یہ کیف آج جو آپ اتنے پروگرام کرتے پھر رہے ہو پانی کی عدم فراہمی کے اوپر، مسعود جتنے پروگرام تم نے کیے کسی نے نہیں کیے اتنے پروگرام. اس کی وجہ کیا ہے؟ K4 کا منصوبہ 2007 میں ہم نے بنایا مصطفیٰ کمال بھائی کی موجودگی میں. جب K3 مکمل ہوا ہم نے فوراً K4 کا منصوبہ بنایا. ہمیں پتا تھا کہ 40% پانی کی ابھی بھی شہر میں کمی ہے. 2007 کا منصوبہ 2014 ختم ہو رہا ہے، آج تک اس کے اوپر کام ہی شروع نہیں ہوا. تو یہ اگر آپ سلوک اس شہر کے ساتھ رکھو گے، ٹھیک ہے، تو بھائی پھر اس شہر کو آپ خود تباہ کر رہے ہو جو آپ پورے پاکستان کو پال رہا ہے. محمد حسین صاحب، بات یہ ہے کہ اگر وہی بات کہوں گا کہ جو مسائل عوام کے ہیں وہی مسائل آپ ہمیں بتاتے ہیں. اب عوام نے تو آپ کو ووٹ دے دیا نا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ الطاف حسین صاحب اور آصف علی زرداری صاحب چھوٹے بڑے بھائی بنے ہوئے. نچلی سطح پر آتے ہیں، عوام کو ڈلیور کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر پارٹی کی پالیسیز آ جاتی ہیں، پھر اختلافات آ جاتے ہیں، پھر آپ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہوتے. تو ہم آپ بتائیں نا، آپ کو ووٹ دے دیا، اب ختم ہمارا کام. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں مسعود، عوام ہماری بڑی سمجھدار ہے. ہماری عوام کو سارا پتہ ہے کہ ہمارے شہر کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، کتنا دکھ رکھتی ہے، کتنی ہم سے ہمدردی رکھتی ہے، کتنی ہمارے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد ہمارے ووٹوں کی تعداد میں سیٹوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریٹی کے تحت آپ جب کراچی کو کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سٹی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان منی پاکستان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں منی پاکستان، پورا پاکستان کہتا ہے نا. کون سی سیاسی پارٹی سے منی پاکستان؟ یار منی پاکستان کا آپ اس کو حق دے دو. یہاں سندھی بھی رہتا ہے، یہاں بلوچی، ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں. آپ ان کے دکھوں کا احساس کرو، وفاق سے کراچی کو اس کا جائز حصہ دو. ہم نہیں کہتے کہ ہم 70% دے رہے ہیں، آپ ہمیں 70% لٹا دو. یار آپ ہمیں 10% دے دو، کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ عمر کوٹ ضلع کے برابر پیسے دے دے، اس کے ایک ضلع کو 6 ضلع ہیں، 6 ضلعوں کے برابر پیسے دے دے.
ٹھیک، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا بھی ایک واضح جواب دے دیں کہ ان تمام مسائل کے باوجود آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہونے کے باوجود انہی کے ساتھ کیوں بار بار جا کر بیٹھتے ہیں جن سے آپ کو شکایت ہے؟ دیکھیں، اب یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ وہ لوگ جو عوام کی خدمت نہیں کر رہے، جو اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں، وہی جب الیکشن جیت کر آ رہے ہیں تو ہم تو کہیں سے لا کے نہیں ایم این اے ایم پی لا کے بٹھا سکتے نا. اپنے پسند کے لوگوں کو بٹھا دیں کہ جی ہم ان کے ساتھ آگے اقتدار میں بیٹھیں گے یا ہم ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے. تو ہمارا جو کام ہے، جو الطاف بھائی نے نظریہ دیا ہے، ہم اس کے تحت ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی ہو، چاہے ہم حکومت میں، آج بھی ہم حکومت میں ہیں نا، میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ حکومت میں بھی ہیں اور جن کے ساتھ الائز ہیں ان کے خلاف بھی آپ آواز بلند کر رہے ہیں، اور لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بہتر ماحول، بہتر معیار زندگی اور ان کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، جو کہ نہیں ہو پا رہا. بریک، اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شرجیل انعام میمن صاحب سے ہم نے بار بار بات کی کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں اور ہم سے بات کریں. انہوں نے وعدہ بھی کیا، مگر وعدہ کرنے کے باوجود جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے انہیں کال کی جا رہی ہے، وہ آنے کو تیار نہیں. ایک بار انہوں نے درمیان میں فون اٹھایا بھی اور انہوں نے کہا کہ 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ بعد پھر بات کرتے ہیں، مگر وہ اس کے بعد بھی بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور سندھ کا دارالحکومت کراچی اس وقت مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. اس پر سندھ گورنمنٹ کا موقف ہم نہیں لے پائے اپنی بھرپور کوشش کے باوجود، مگر سندھ گورنمنٹ کے اتحادی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ اور سندھ یعنی کراچی کا ایک پبلک سروس فراہم کرنے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے یعنی کے ایم سی، اس کے ایڈمنسٹریٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ہم جہاں پر کراچی شہر کے مسائل کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں سینکڑوں مسائل یہاں کے ہم گنوا سکتے ہیں اور درجنوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں. مسائل ایک طرف، مگر شہر میں ایک ریسکیو، کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم بھی ہونا چاہیے، جو کہ یقیناً آپ کے ادارے کی ایک ذمہ داری ہے. پی ڈی ایم اے بننی تھی یہاں پر، پتہ نہیں کیا ہوا پی ڈی ایم اے کا. شہری ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. علی اینڈ کو میں آگ لگتی ہے، 300 لوگ وہاں مر جاتے ہیں. برجر میں آگ لگتی ہے، 7 فائر فائٹر وہاں پہ مر جاتے ہیں. اسٹریٹ لائف میں آگ لگتی ہے بلڈنگ میں، وہاں سے شہری جو ہیں وہ کود کر اپنی جان دے دیتے ہیں. اس طرح سے حادثات یہاں پر ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پر حادثہ ہوتا ہے، کولڈ اسٹوریج میں لوگ جل کے مر جاتے ہیں، شہری انتظامیہ غائب رہتی ہے، کوئی نظام موجود نہیں. بالکل غلط، بالکل غلط. ایئرپورٹ کا میں وٹنس ہوں، پوری رات میں وہاں پر خود رہا ہوں. چیف منسٹر سندھ پوری رات وہاں پر رہے ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب پوری رات وہاں پر رہے ہیں. ہم وٹنس ہیں. شہری انتظامیہ کا جتنی بھی لاجسٹک تھی، تمام گاڑیاں فائر بریگیڈ کی وہاں پر مکمل اسٹینڈ بائی تھی. ہمارے لوڈرز اسٹینڈ بائی تھے. اچھا، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہوا وہاں پر؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہاں ہے؟ شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے کمانڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ سن تو نا. پرابلم یہ تھا کہ ایپرن کے اوپر جانے کی پرمیشن ہمیں نہیں تھی جہاں پر یہ ایکچوئل حادثہ تھا. میڈیا پورا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بشمول ہمارے. سر، آپ وہاں پر ہیلپ کے لیے نہیں تھے کولڈ اسٹوریج کے باہر؟ اپریل پر نہیں تھا. فائر بریگیڈ آپ کی نہیں تھی؟ جو لوگ وہاں پہ مر گئے ان کو بچانے کے لیے شہری حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہم وہاں موجود تھے، پوری رات وہاں پر رہے ہیں. جب ہمیں یہ کہا گیا ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے کہ یہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی اب نہیں ہے، انہوں نے کلیئرنس دے دی، ہم وہاں سے واپس آ گئے. محمد حسین صاحب، کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود نہیں ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، مونسون سے میں نے بات شروع کی تھی. میں نے موجود ہے، کمشنر آفس میں بھی ہے، میرے آفس میں بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. کتنا مؤثر ہے یہ عوام کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں نے حادثات گنائے اور یہ حادثات ایسے ہی نہیں ہو گئے. اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مؤثر ہوتا تو پھر یہ حادثات نہیں ہوتے. بارش اگر ہو جاتی ہے، اگر بارش ہوتی ہے، مونسون کی بارش پھر ہوتی ہے اور 50 ملی میٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے، شہر ڈوب جائے گا. کوئی ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مؤثر موجود ہی نہیں ہے. نالے سارے بھرے پڑے میں، کچرا شہر کے اندر پڑا ہوا ہے. اب بتائیں نا کہ کریں تو کیا کریں یہاں کے لوگ؟ ہم کس کے سامنے روئیں، کہاں جائیں؟ آپ نے پیسوں کی بھی بات کر لی، سب کچھ کر لیا. شارٹ ٹرم میں کیا نتیجہ ہے؟ اور ہاں سر، میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کروں گا، آخری آپ سے جواب لے رہا ہوں اس پر، کہ اگر 2009 کی طرح اس دفعہ کی بارشوں میں یہاں پر موت ہوتی ہے لوگوں کی، 25 لوگ 30 لوگ پھر مر جاتے ہیں، تو کیا آپ اسے کہیں گے یہ حادثہ ہوگا؟ دیکھیں، 2009 میں بھی جو ہلاکتیں ہوئی تھیں وہ زیادہ تر ہوئی تھی بجلی کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے، زیادہ جو واقعات تھے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی فاروقی صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے ابھی ان دنوں میں، اور ہمارے کمشنر صاحب بھی کافی ویجیلنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم پی ایس جو علاقوں میں ہماری بھی کمیٹیاں پوری کام کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ وائز متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ایس پر مشتمل کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ڈی ایم سیز کے ساتھ اجلاس کر کے ساری چیزوں کو ہم بھی مانیٹر کر رہے ہیں۔ کے ایم سی کے لیے بھی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں خود اس کمیٹی میں ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہم خود بھی ان کے ساتھ اب اٹیچ ہو گئے ہیں کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی اتنی مایوسی والی بات نہیں ہے، جس طرح تیاری کر رہے ہیں فاروقی صاحب اور ہمارے لوگ مل کے، انشاءاللہ تعالی ہم اس سے نکل جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر معاملات کنٹرول میں رہے تو کیا نالے آپ صاف کروا لیں گے بارشوں سے پہلے؟ بلکہ تھوڑا سا آپ اس کو اپریشیٹ تو کیجیے، 2 لفظوں میں آبزرو کریں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کمشنر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جوائنٹ ویجیلنس رہی ہے، اور ڈیلی کی بیسس پر ہم وہاں پر گئے ہیں۔ سر میں فیکٹس اینڈ فیگرز پہ جاتا ہوں، بالکل جائیے، میں فیکٹس اینڈ فیگرز پہ جاتا ہوں، بالکل آپ بھی مان رہے ہیں، میں نے ابتدا میں کہا آپ بھی مان رہے ہیں کہ کراچی میں صرف 40% کچرا آپ اٹھا سکتے ہیں، 60% کچرا یہی رہتا ہے، وہ یہاں کے ندی نالوں میں جاتا ہے۔ مونسون سے پہلے آپ فزیکلی آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نالے صاف نہیں کرا سکتے، یہاں سے کچرا نہیں اٹھا سکتے۔ میں آپ کو یہی جواب دے رہا ہوں جو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر آپ کی بات کو مان لیں ہم کہ تمام کچرا 100% نالوں میں ڈمپ ہو رہا ہے، تو پھر یہ پانی جا کہاں سے رہا ہے؟ مجھے پھر اس کا جواب دیجیے نا مجھے آپ۔ ہاں وہ کیپیسٹی وہ نہیں ہے، دکھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ مانیں اس بات کو، ایفرٹس ہماری ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ آپ نہیں مانتے کہ آپ 40% کچرا مانتا ہوں میں تو اس کو، لیکن اٹھاتے بھی ہم ہی ہیں، 60% اس کو اٹھاتے بھی اس کو ہم ہی ہیں۔ آپ اٹھا نہیں سکتے سر، اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس صرف 200 گاڑیاں ہیں، 200 گاڑیوں کو آپ 24/7 آپ نہیں چلاتے، اٹھا سکتے نہیں، اٹھاتے ہیں۔ ایک دن میں صرف 2 چکر ایک گاڑی کو لگواتے ہیں، 15 ٹن اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کراچی میں بارشوں کے بعد جو حشر ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ اس بات کو مانیں، اس بات کو اپریشیٹ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں نالوں کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ نارتھ میں پورے جو آپ نے صفائی اٹھا کے پڑا ہوا ہے، اٹھا کے باہر رکھا ہوا ہے، پھر اندر چلا جائے گا۔ نالے صاف ہو گئے نا، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے نا سر، آپ ایک دفعہ خود مانتے ہی پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم باوجود کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو جیسے ابھی ہم نے بات کر رہے ہیں، مگر کام کس طرح سے ہو رہا ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا رؤوف اختر فاروقی صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی، محمد حسین خان صاحب رہنما MQM اور سابق وزیر بلدیات، ابھی بھی صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، آپ کا شکریہ۔ شرجیل انعام میمن صاحب سے میں نے گفتگو کی، چاہا کہ وہ آ جائیں اس پروگرام میں اور اپنا موقف دیں، مگر وہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کراچی وہ شہر ہے جس کے لیے میں نے پروگرام کے درمیان میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر 1 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے 8 آنے کماتے ہیں تو وہ 8 آنے کراچی کے شہریوں کے کام نہیں آتے، وہ پھر وفاق میں واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس سے چاروں صوبوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے حصے ہوتے ہیں اور چاروں صوبوں کو جاتے ہیں۔ تو کراچی میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ترقی چاہیے۔ جہاں تک رؤوف اختر فاروقی صاحب نے کہا، میں نے کچرے پر زیادہ ایمفیسس رکھا کیونکہ کچرا اس وقت بہت بڑا مسئلہ شہر کا بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے اور اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا کہ جو اس وقت وسائل موجود ہیں ان وسائل کے ساتھ یہاں کے شہری ادارے کچرا اٹھا ہی نہیں سکتے۔ 60% کچرا یہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یہاں کے نالوں میں جاتا ہے اور لیاری ریور میں یہ جمع ہو رہا ہے۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے، وہاں سے پانی نہیں نکل سکتا تو اس سے ملحقہ آبادیاں ڈوب سکتی ہیں۔ بہت بڑا خطرہ کراچی کے شہریوں کو پیش آ چکا ہے۔ آپ نے پروگرام سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔